बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आपको मालूम हो गया होगा कि बोर्ड ने आप लोगों की सहूलत के लिए कि कम वक्त में आपको सिलेबस तैयार करना है, सिलेबस में बहुत तखफीफ कर दी है। आधा से भी कम सिलेबस आपके इम्तिहान की तैयारी के लिए कर दिया गया है। अब हम आपको उस नए सिलेबस की तरतीब के मुताबिक पढ़ाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे नज़्म हम्द। हम्द पढ़ने के लिए आइए और अपनी किताब का पहला सफ़ा खोलिए। हम्द। आज हम हफीज जालंधरी की नज़्म पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि नज़्म का शेर जो है उसकी तशरीह करने के क्या ज़ाब्ते हैं, लेकिन एक बात आपको पहले बताता चलूं कि इस बार जो आपके सिलेबस में तखफीफ की गई है, शायरों और मुसन्निफीन के तारुफ को पेपर में से ख़त्म कर दिया गया है। पर्चे में तारुफ में से कोई सवाल नहीं आएगा। तशरीहात आएंगी, वो भी चंद नज़मों की हैं जिनमें हम्द शामिल है। तो हमारे पास शेर आ गया है पर्चे में। उसी ने एक हरफे कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाव हू से भर दिया आलम। हम सबसे पहले ये पहचानेंगे कि ये शेर किस नज़्म से लिया गया है। सवाल को इस तरह हल करेंगे, पर्चे पर सवाल नंबर डालेंगे, लिखने के बाद लिखेंगे नज़्म का उन्वान हम्द, उसके बाद शायर का नाम जहन में लाना होगा। शायर का नाम हफीज जालंधरी। अब अगला मरहला हमेशा हल लुगत का होता है, अल्फाज के मानी। अच्छा, आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह तशरीह में इक्तबास की तशरीह में आपको बताया था कि सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम का एक नंबर होता है, शेर की तशरीह में इनका कोई नंबर नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने सवाल के हल करने की खूबसूरती और अपनी इल्मियत का अच्छा तअस्सुर जाहिर करने के लिए करते हैं। इसी तरह अल्फाज मानी के आपके इक्तबास की तशरीह में 2 नंबर होते थे और शेर की तशरीह में इनका कोई नंबर नहीं होता। तो आइए शेर की तशरीह करने का जो ज़ाब्ता है, सबसे पहले वो ये है कि शेर को पढ़िए। शेर को पढ़ने के बाद उसमें आने वाले तमाम अल्फाज के मानी अपने जहन में लाइए। जब आप ये मानी जहन में लाते हैं तो शेर समझने के लिए आपका जहन तैयार हो जाता है। मिसाल के तौर पर ऐसे अल्फाज जो आम बोलचाल में कम इस्तेमाल होते हैं, जैसे कुन, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके लफ्ज़ी मानी हो जाके हैं, लेकिन बन जाके मानों में, तख्लीक हो जाके मानों में इस्तेमाल होता है। इसी तरह शेर में आलम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आलम दुनिया जहान के लिए इस्तेमाल होता है। आलम दुनिया है, जहान है। इसी इमला में आलिम भी होता है। एराब लगाना आम इबारत में, आम तहरीर में पाबंदी नहीं होती। पढ़ते हुए हम खुद देखते हैं कि यहाँ कौन सा लफ्ज़ आ रहा है, तो गोया यहाँ आलम है। तो आलम का मतलब दुनिया, जहान। तीसरे लफ्ज़ को देखिए, कशाकश। कशाकश का लफ्ज़ी मतलब खींचातानी है, कश्मकश है, मगर इसे शायर ने गहमा गहमी, चहल पहल और रौनक के मानों में इस्तेमाल किया है। इस तरह देखिए, सदाए ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा सदा है, सदा आवाज है, और ए अलामत इजाफत है, किसी एक चीज का ताल्लुक किसी दूसरी चीज से जोड़ने के लिए जो अलामतें या हरूफ इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हरूफ इजाफत, अलामत इजाफत, और अगर ज़ेर इस्तेमाल हो रहा हो तो उसे कसरा इजाफत कहा जाता है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ का, की, के वगैरह होता है। हाव हू, शोर गुल वगैरह। असल में हाव हू दीवानों और पागलों की वो आवाज़ें जो हमें समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहा है,
انہیں کہا جاتا ہے، مگر یہاں شاعر نے اس سے مراد دنیا کی تمام مخلوقات کی آوازوں کو لیا ہے، اور اس سے شور گل مراد لیا جا سکتا ہے۔ جب ہم کسی شعر میں استعمال ہونے والے تمام الفاظ کے معنی اپنے ذہن میں لے آتے ہیں تو پھر ہم اس کے بقیہ الفاظ کو سامنے لاتے ہوئے اس سے مفہوم اخذ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے ان الفاظ کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مفہوم کیسے بنے گا اس کا، کہ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہہ کر دنیا تخلیق کر دی اور طرح طرح کی آوازوں سے اسے چہل پہل عطا کی۔ تو جب ہمارے پاس یہ مفہوم آ گیا ہے، اب اسی مفہوم کی وضاحت کرنا، اسے توضیح سے بیان کرنا تشریح کہلاتا ہے۔ تشریح کا آغاز ہمیشہ اس طرح کے الفاظ سے کیا جاتا ہے کہ شاعر اللہ تعالیٰ کی اس شعر میں حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، یا شاعر اس شعر میں اللہ کی شان بیان کرتے ہوئے اس انداز سے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس دنیا کو تخلیق کیا، اور تخلیق کرنے کے لیے اسے کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ وہ ایک ایک چیز خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے لائے، اسے جوڑے، اس سے چیزیں بنائے، بلکہ نہیں، قرآن پاک کی سورہ یاسین کا آخری حصہ کھولیے تو اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں بتا رہے ہیں۔ کیا بتا رہے ہیں؟ اس تلمیح کی طرف ہم پہنچیں گے کہ وہ بتا رہے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ جب اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بنائے تو وہ کن کہہ دیتا ہے اور چیز بن جاتی ہے۔ تو گویا شاعر اسی بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ اس اللہ نے مخلوق بنائی، کائنات بنائی، زمین و آسمان بنائے، اور کیا کیا؟ صرف کن کہا اور دنیا بن گئی۔ اور جب دنیا بن گئی تو صاف ظاہر ہے اس میں نہ رنگینیاں تھیں، نہ رعنائیاں تھیں، نہ رونقیں تھیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ اس میں رعنائی ہو، رونقیں ہوں۔ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین و آسمان بنا دیے تو پھر اس نے جائزہ لیا کہ یہاں تو بہت اندھیرا ہے، تو اس نے اندھیرا دور کرنے کے لیے پھر کن کہا اور سورج، چاند، ستاروں کا نظام وجود میں آ گیا۔ ہوا کو دیکھا کہ وہ خالی ہے، اس میں پرندے تخلیق کر دیے، زمین پر زمینی مخلوقات، پانی میں آبی حیات پیدا کر دی، آبی مخلوقات کو جنم دیا، انہیں وجود دیا، انہیں تخلیق کیا۔ اسی طرح مسلسل اس کی شان ہی یہی ہے کہ وہ کن کہتا چلا گیا اور مخلوقات وجود میں آتی چلی گئیں، اور جب مخلوقات وجود میں آئیں تو پھر ان کی طرح طرح کی سریلی آوازیں بھی سامنے آ گئیں، اور یہ دنیا جو خالی خالی دکھائی دے رہی تھی ان رنگین سریلی چہچہوں سے، سریلے چہچہوں سے بھر گئی، اور ہر طرف باتوں کی آوازیں، چہچہوں کی آوازیں، شیروں کے گونجنے کی آوازیں، بادلوں کے گرجنے کی آوازیں، بجلی کے کڑکنے کی چمک اور اس کی آوازیں۔ تو یہ تمام چیزیں کائنات میں اپنی ایک نئی رونق دینے لگیں، اور کائنات کی موجودہ رنگینیاں جو ہمارے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ کے کن کہنے سے وجود میں آ گئیں۔ سچ ہے کہ کسی شاعر نے درست کہا ہے، اللہ نے کہا کن تو معن ہو گیا قائم، یہ غلغلاؤ سلسلہ ارض و سماوات۔ ہاں تو یہ بات یاد رکھیں، تشریح کے علاوہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی شعر کی تشریح کرتے ہیں تو اس کے مفہوم کے مطابق
ایک خوبصورت شعر جسے ہم حوالے کا شعر کہتے ہیں ساتھ تحریر کر دینا ہماری تشریح کو مزید پروقار بنا دیتا ہے۔ تو آئیے اب ہم دوسرے شعر کی جانب چلتے ہیں۔ آئے تو بیٹا دوسرا شعر پڑھتے ہیں۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاویدانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو بات وہی ہے، طریقہ کار آپ کو سمجھا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے پیپر پہ اسے حل کرنا ہے۔ بورڈ پہ آپ دیکھ چکے ہیں، اب کتاب پہ ہی سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ نظام آسمانی، آسمان کا نظام، حکمرانی، حکومت، بہار جاویدانی، ہمیشہ کی بہار، ہمیشہ رہنے والی بہار، باغبانی، باغ کا نظام چلانا۔ تو آئیے اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں۔ مفہوم بنے گا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی کی وجہ سے، اس کی حکومت کی وجہ سے ہی یہ آسمان کا نظام چل رہا ہے، اور یہ جو ہمیں ہمیشہ کی بہار دکھائی دے رہی ہے، یہ وہی ہے جو اس دنیا کے باغ کا نظام چلا رہا ہے۔ تو تشریح کی طرف آتے ہیں کہ شاعر حفیظ جالندھری نظم حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اس دنیا کا نظام بنایا، وہی اس کا خالق و مالک ہے، وہی اس کا نظام چلا رہا ہے۔ یہ اس کی حکمرانی کا ثبوت ہے کہ یہ دنیا اور اس کا نظام چلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ سوچیں کہ کسی اور رب کی بھی حکمرانی ہوتی تو یقیناً یہ نظام ایک سا نہ چل سکتا۔ دوسرا خدا پہلے خدا کے نظام میں رد و بدل کرنا چاہتا اور نظام درہم برہم ہو کر رہ جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، یہ اسی ایک اللہ کی حکمرانی کا نتیجہ ہے۔ گویا اس میں شاعر نہ صرف اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک اور نظام چلانے والی ہستی کو تسلیم کر رہے ہیں، بلکہ اس کی وحدانیت کو بھی ساتھ تسلیم کرتے جا رہے ہیں۔ اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں کہ وہی ایک اللہ ہے جس نے یہ نظام بنایا اور وہی اس نظام کو چلا رہا ہے، اور وہ ایسا باغبان ہے، ایسا باغ کا نگران ہے، ایسا باغ کا رکھوالا ہے کہ اس کے قائم کیا ہوا باغ یعنی یہ ساری دنیا شاعر کے نزدیک ایک باغ ہے، وہ مسلسل بہار میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کوئی رنگینی میں کمی نہیں آئی، لاکھوں چیزیں بنی، لاکھوں ختم ہو گئیں، ہزاروں لوگ آئے، ہزاروں دنیا سے چل بسے، کئی پھول کھلے اور نظر خزاں ہو گئے، لیکن دنیا کے باغ کی رنگینی اور رعنائی بالکل اسی طرح قائم و دائم ہے اور مسلسل چل رہی ہے۔ یقیناً یہ شاعر اللہ تعالیٰ کی اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، اور خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ امیر مینائی کی ہم سے یہ شعر اللہ تعالیٰ کی اسی شان کی وضاحت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کا رنگ، جس کی رنگینیاں، جس کی خوشبوئیں، جس کی وجہ سے یہ باغات کی مہک ہمیں دکھائی دیتی ہے، اور حقیقی باغباں اللہ ہی کی ذات ہے۔ آئیے تو آپ دیکھتے ہیں تیسرے شعر کو۔ زمیں پر جلوہ آرا ہیں
مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے، جلوہ آرا ہونا، ظاہر ہونا، نمودار ہونا، نمایاں ہونا، دکھائی دینا، مظاہر مظہر کی جمع ہے، مظہر کا مطلب ہے ظاہر ہونے کی جگہ، قدرت اختیار ہے، اور دسترخوان وہ کپڑا جسے بچھا کر اس پہ کھانے لگائے جاتے ہیں۔ تو اب داتا عطا کرنے والا، دینے والا، لیجئے حل لغت آپ کے پاس ہے، آپ الفاظ کے معنی سمجھ چکے ہیں، اب اس کا مفہوم حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں، توجہ کیجئے تو آپ خود اس کا مفہوم حاصل کر سکتے ہیں کہ زمین پر ہم جس طرف بھی دیکھیں اللہ ہی کی قدرت کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، اور زمین پر اپنی مخلوقات کے لیے اس نے رزق کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ تو آئیے تشریح کی جانب۔ شاعر حفیظ جالندھری نظم حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نور علی نور ہے، وہ نور ذات ہے، ہمارا جسم، ہماری آنکھیں مادہ سے بنی ہیں، ہم جتنی کوشش کریں ہم ان آنکھوں سے نور کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اس نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے کہ وہ ایسا مصور ہے کہ اپنی بنائی ہوئی تصاویر میں دکھائی دیتا ہے، ایسا خالق ہے کہ اپنی مخلوقات میں اس کی جلوہ گری ہے، ایسا مالک ہے کہ اس کی مملوک میں اس کے حسن کے جلوے دکھائی دیتے ہیں، جنہیں اہل علم مظاہر قدرت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن وہ اپنی قدرت کے مظاہر میں مکمل طور پر دکھائی دیتا ہے۔ لیجئے ذرا بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم سورج کو دیکھتے ہیں کہ اتنا بڑا آگ کا گولا اور مسلسل گردش میں ہے اور مسلسل جل رہا ہے، اس کا ایندھن ختم نہیں ہو رہا، وہ روشنی بھی دے رہا ہے، حرارت بھی دے رہا ہے، اس کی لہروں کی وجہ سے دنیا کا نظام بھی چل رہا ہے، اسے کس نے بنایا؟ تو فوراً ذہن آ جاتا ہے کہ اسے اللہ نے بنایا، اور یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ یہ مسلسل چل رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کا یہ بھی مظہر ہو گیا، اس کی ذات اس میں ہمیں ظاہر نظر آنے لگی، تو گویا شاعر کہتا ہے کہ یہ ساری زمین، یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات اس کے جلووں کا، ظاہر ہونے کا مقام ہے، یہاں ہمیں اس کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایسا خالق و مالک ہے کہ اسے اپنی مخلوقات کا اس قدر خیال ہے کہ اس نے زمین ساری کو ایک دسترخوان بنا دیا ہے، اپنی تمام مخلوقات کے لیے مسلسل رزق مہیا کرتا چلا جاتا ہے، اور زمین ہمارے لیے رزق پیدا کرتی چلی جا رہی ہے، اور وہی داتا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے جو ہمیں مسلسل ہر طرح کا رزق عطا کر رہا ہے۔ حقیقت ہے کہ کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، کرتا ہے عطا بڑھ کے ضرورت سے سبھی کو، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی، بے مثل زمانے میں سخاوت ہے اسی کی۔ آئیے شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی، ذات باری کی۔ تو آئیے سب سے پہلا کام ہمارا ہوتا ہے کہ ہم الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں۔ سرد، ٹھنڈا، گرم اور اسی طرح خشک
اور تر۔ اب اسے دیکھیں، یہاں سردیاں مراد لی گئی ہیں، یہاں موسم گرما مراد لیا گیا ہے۔ خشک سے مراد زمین جس پر ہم آباد ہیں، تر سے مراد ویسے لفظی معنی گیلا کے ہیں، سمندر لیے گئے ہیں۔ اجالا سے مراد روشنی ہے لفظی مطلب، مگر دن لیا گیا ہے۔ تاریکی کا مطلب اندھیرا ہے، مگر رات لی گئی ہے۔ تو شان، مقام و مرتبہ، عزت، ذات باری، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مفہوم دیکھیے کہ یہ سردیاں، گرمیاں، سمندر، خشک زمین، دن، رات، سب کا جائزہ لیں تو ان سب میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو ذات باری یعنی نیا تخلیق کرنے والا ہے اس کی شان دکھائی دیتی ہے۔ تو آئیے تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ شاعر حفیظ جالندھری نظم حمد کے اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر موسم یکساں رہتا تو اس کی یکسانیت سے انسان تو انسان، جانور اور حیوانات بھی اکتا جاتے، کسی طور پر وہ جینے کو تیار نہ ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے بہت سارے موسم پیدا کر دیے، ان میں تغیر و تبدل پیدا کر دیا، مسلسل تبدیلی کو دنیا کا خاص حصہ بنا دیا۔ یہ سردیاں آ گئیں، یہ سردیاں گئیں اور گرمیاں آئیں، اسی طرح بہار ہے، برسات ہے، خزاں ہے، سمندر ہیں، خشک زمین ہے، اور پھر یہ دن اور رات کا مسلسل بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے استعمال قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ یہ دن اور رات کا بننا اور یہ سورج چاند کی رفتار، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یعنی اگر اہل عقل ان پر غور کریں تو انہیں نئے سے نئے علوم ملیں گے، علم کی نئی راہیں کھلیں گی۔ ہماری بہت ساری سائنس کا حصہ انہی باتوں پر غور کرنے سے پیدا ہوا۔ سائنس کے بہت سارے حصے کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو دیکھ کر ہوئی، اور بہت سارے علوم انسان نے انہی سے میسر کیے، کیونکہ حقیقت ہمیں حفیظ جالندھری بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موسم بدلتا ہے، جب دن اور رات بدلتے ہیں، جب کیفیات بدلتی ہیں تو مجھے ان میں اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ ان سب میں، ان کی تبدیلیوں میں میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھتا ہوں، جس کی صفت باری ہے، نیا پیدا کرنے والا ہے، نیا بنانے والا ہے۔ وہ ہر رنگ سے بنانا جانتا ہے اور ہر رنگ کا بنانا جانتا ہے۔ بقول شاعر، پھولوں کی جھلک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ پھر شعر دیکھیے، پھولوں کی مہک میں تو، انجم کی جھلک میں تو، وہ رنگ صبا تیرا، یہ شان ادا تیری۔ تو یہ لیجئے 4 اشعار ہیں، امید ہے آپ انہیں آج اچھی طرح تیار کریں گے، کل بقیہ اشعار پڑھ کے کچھ مشق حل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ ہمت مرداں، مدد خدا۔ اللہ آپ کو کامیابیوں سے نوازے۔